बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौज़ू सल्तनत उस्मानिया के बानी उस्मान गाज़ी हैं। जी हाँ, वही सल्तनत जिसने 3 बरे-आज़मों पर तकरीबन 650 साल हुकूमत की। नाज़रीन, अरतुगरुल गाज़ी की वफ़ात पर इसका बेटा उस्मान इसका जानशीन बना। ये दौलत उस्मानिया का बानी और सल्तनत उस्मानिया का पहला ताजदार है। अरतुगरुल ने अपने ज़ोर क़ुव्वत और दौलत सल्जूकिया के तफ़रीक़ो इंतशार के बावजूद कभी खुद मुख्तियारी का दावा नहीं किया था, जबकि दीगर सल्जूकी उमरा ने सल्तनत की कमज़ोरी से फ़ायदा उठाकर मुतअद्दिद खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थी, लेकिन वह खुद आखिर दम तक सुल्तान कोनिया का वफ़ादार और जगीरदार ही रहा। उस्मान ने भी यही रोश अख्तियार की और अपनी फतूहात से सुल्तान की शान शौकत को एक हद तक महफूज रखा। नाज़रीन, ये वो ज़माना था जब दौलत सल्जूकिया दम तोड़ रही थी और एशिया कूचक में तवाइफुल मलूकी फैली हुई थी। इस बना पर अपनी फतूहात का दायरा वसी करने के लिए इससे बेहतर मौका उस्मान को नहीं मिल सकता था, लेकिन इसने अपनी तवज्जो ज़्यादातर बाज़ंतीनी इलाकों की तरफ मबसूर रखी, जिसके मुख्तलिफ असबाब थे। पहली वजह तो ये थी कि इसकी खुद की जागीर बाज़ंतीनी सरहद से करीब थी और बाज़ंतीनी सल्तनत की कमज़ोरी रोज़ बरोज़ नुमायाँ होती जा रही थी। ये इसी कमज़ोरी और शहनशाह कुस्तुनतुनिया की एक सियासी गलती का नतीजा था कि कोहे ओलंपस के दर्रों की हिफाजत ना हो सकी और तुर्क बिथेनिया के मैदानों में दाखिल हो गए थे। शहनशाह पलालोगस के अहद तक इन दर्रों की हिफाजत इन इलाकों के रदीफ यानी मलेशिया के सुपुर्द थी और वो लोग इस खिदमत के मुआवजे के टैक्सों से बर्री थे, लेकिन इनके बाद शहनशाह ने इस रायत को मनसूख कर दिया और दर्रों की हिफाजत अपने ज़िम्मे ले ली। नेज़ खराज की रकम सख्ती से वसूल करनी शुरू की। नतीजा ये हुआ कि दर्रों की हिफाजत में गफलत होने लगी और जफाकश पहाड़ी लोग महज कसान होकर रह गए, जिनमें ना कोई जोश बाकी रहा और ना कोई फौजी नज़्म ज़ब्त। अब बाज़ंतीनी सल्तनत, जो किसी ज़माने में दुनिया की अजीम तरीन सल्तनतों में शुमार की जाती थी, फ़िरका वाराना जंगों और इंतहाई बदनज़मियों में मुब्तला थी, जिसके बाद इसमें किसी ताकतवर हरीफ के मुकाबले की कुव्वत बाकी नहीं रही थी। एशिया कुचक में इसके साबित मकबूसात से सिर्फ चंद शहर मसलन बुरोसा, नाइसिया, नाकोमेडिया और इनके नवाही अजला बाकी रह गए थे, जो शुमाल मगरिब में वाक़े थे। नेज़, बास्फोरस और बहरे मारमोरा के साहली खीते अभी तक कुस्तुनतुनिया की ज़ेरे हुकूमत थे। नाज़रीन, अनातोलिया के बकिया के तमाम इलाके जो पहले बाज़ंतीनी सल्तनत में दाखिल थे, इसके हाथों से निकल चुके थे। उस्मान के लिए बाज़ंतीनी इलाकों की तरफ मतवज्जा होने की दूसरी वजह इस्लाम की तबलीग थी। तीसरी वजह बाज़ंतीनियों से बरसरे पैकार होने की ये थी कि उस्मान के लिए दूसरी जानब कदम बढ़ाने की गुंजाइश नहीं थी। सल्जूकी उमरा, जिन्होंने खुद सर हुकूमतें कायम कर ली थी, ताकत में इससे बढ़ चुके थे, लेकिन इन तरगीबात पर यह नतीजा निकालना सही ना होगा कि उस्मान ने बाइक़्तिदार होने के साथ ही हमले शुरू कर दिए थे। इसकी लड़ाइयाँ इब्तिदा मुदाफ़ाना थीं। बाज़ंतीनी किलादार दौलत सल्जूकिया के सरहदी इलाकों पर वक्तन फ़वक्तन हमलावर होते रहते थे। सुल्तान कोनिया के एक नायब की हैसियत से उस्मान को इन हमलावरों से मुकाबले के लिए आगे बढ़ना पड़ा। पहले ही साल कराजा इस्सार का मार्का पेश आया। उस्मान ने इस किले को फतह करके बाज़ंतीनियों को आइंदा के लिए मुतनब्बे कर दिया। नाज़रीन, सुल्तान अलाउद्दीन ने कराजा इस्सार और इसके गिरदोपेश की तमाम अराज़ी जो उस्मान ने बज़ोर शमशीर हासिल की थी, इसे जागीर में दे दी। नेज़ बेग के खताब से सरफराज करके इसे अपना सिक्का जारी करने और अपना नाम जुमे के खुतबे में शामिल करने की भी इजाज़त दे दी थी। इस तरह लक़ब के अलावा बादशाही के तमाम इम्तियाज़ात उस्मान को हासिल हो गए थे। ये कमी भी चंद सालों के बाद पूरी हो गई। 699 हिजरी बामुताबिक 1300 ईस्वी में ततारियों ने एशिया कोचक पर हमला करके इसी जंग में सुल्तान अलाउद्दीन को कत्ल कर दिया। बाद रवायतों में है कि इसका कातिल खुद इसका लड़का गयाजुद्दीन था, जिसने तख्त सल्तनत की खातिर ऐसा किया था। बहरहाल ततारियों ने गयाजुद्दीन को भी कत्ल कर दिया और एशिया कोचक में दौलत सल्जूकिया का खात्मा हो गया। अब उस्मान बिल्कुल आज़ाद और ख़ुद मुख्तियार था और आइंदा इसने तमाम फतूहात एक खुद मुख्तियार फरमारवां की हैसियत से हासिल की। नाज़रीन, सल्जूकी उमरा में उस्मान का सबसे बड़ा हरीफ अमीर करमानिया था। चुनाचे एशिया कोचक के तुर्कों की सरदारी और पूरे मुल्क की हुकूमत के लिए फ़रीक़ैन के दरमियान उस्मान की ज़िंदगी ही में जंग का एक तवील सिलसिला शुरू हो चुका था, जो इसके मुतअद्दिद जानशीनों के अहद तक जारी रहा। खुद उस्मान ने भी अमीर करमानिया को कई बार नीचा दिखाया, लेकिन सल्तनत बाज़ंतीनी के ज़रख़ेज़ मकबूजात ज़्यादातर इसकी तवज्जो का मरकज़ थे।
اور اس کی زندگی کے آخری 26 سال کے کارناموں میں بازنطینی ہی شہروں اور قلعوں کی فتوحات نمایاں ہیں۔ ناظرین، عثمان کا مقصد زندگی صرف فتوحات حاصل کرنا اور گرد و پیش کے ریاستوں کو اپنا وطی بنانا نہیں تھا، بلکہ 690 ہجری سے 697 ہجری بمطابق 1291 سے 1298 عیسوی تک اس نے اپنی توجہ تمام تر حکومت کے انتظام و استحکام کی جانب مبذول رکھی۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کر کے حکام کا تقرر کیا اور رایا کے فلاح و بہبود کے انتظام میں مصروف رہا۔ لیکن دوسرے ترک سرداروں نے، جو عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے، اس کی خاموشی کو اس کی کمزوری سمجھا اور بازنطینی قلعہ داروں سے اتحاد کر کے اس کے مقبوضات پر حملہ آور ہو گئے۔ اس طرح جنگ کا جو سلسلہ 697 ہجری بمطابق 1298 عیسوی میں چھڑا، وہ ابتدا عثمان کی طرف سے بالکل مدافعانہ تھا، لیکن ان حملہ آوروں کو بہت جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ عثمان نے ان سب کو شکست دی، نواح کے چھوٹے چھوٹے سرداروں کو مطیع کیا، بازنطینی قلعے یکے بعد دیگرے فتح کیے اور بالآخر یعنی شہر پر بھی قبضہ کر کے اپنی مملکت کا پایہ تخت بنایا۔ ناظرین، 701 ہجری بمطابق 1301 میں عثمان کو نائکومیڈیا سے متصل کیون حصار کے مقام پر پہلی بار شہنشاہ قسطنطنیہ کی باقاعدہ افواج سے مقابلہ پیش آیا، جس میں اسے شاندار کامیابی حاصل ہوئی اور 6 سال کے اندر اس کی فتوحات کا دائرہ بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گیا۔ بازنطینی قلعے پے در پہ مسخر ہوتے گئے اور بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے گرد فوجی چوکیوں کا ایک مضبوط حصار قائم ہو گیا۔ اس خطرے کو دور کرنے کی غرض سے بازنطینیوں نے تتاریوں کو عثمانی مقبوضات پر حملہ کرنے کے لیے آمادہ کیا۔ عثمان نے اپنے لڑکے اور خان کو حملہ آوروں کے مقابلے میں بھیجا۔ تتاریوں کو سخت شکست ہوئی اور بازنطینیوں کی امید کی یہ آخری کڑی بھی ٹوٹ گئی۔ ناظرین، 1317 عیسوی میں عثمان نے بروسا کا محاصرہ کیا، جو ایشیا کوچک میں سلطنت بازنطینی کا ایک نہایت اہم شہر تھا۔ محاصرہ تقریباً 10 سال تک جاری رہا۔ بالآخر 1366 عیسوی میں عاجز آ کر ماسورین نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو خالی کر دیا اور ترکی فوج اورخان کی سرکردگی میں فاتحانہ طور پر بروسا میں داخل ہوئی۔ عثمان اس وقت سگوت میں بستر مرگ پر تھا، لیکن وفات سے قبل اورخان یہ خوشخبری لے کر اس کے پاس پہنچ گیا۔ عثمان نے اورخان کی ہمت و شجاعت کی داد دے کر اسے اپنا جانشین مقرر کر دیا اور بلا تفریق تمام رایا کے ساتھ یکساں عدل و انصاف اور بھلائی کرنے کی وصیت کی۔ پھر یہ ہدایت کی کہ اسے بروسا میں دفن کیا جائے اور اس شہر کو عثمانی مملکت کا پایہ تخت بنایا جائے۔ چنانچہ وصیت کے مطابق اسے بروسا میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر پر ایک عالی شان مقبرہ تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، عثمان دولت عثمانیہ کا پہلا تاجدار ہے۔ اس بنا پر عموماً اس کے نام کے ساتھ سلطان کا لقب بھی شامل کر دیتے ہیں، لیکن خود اس نے اور اس کے بعد اورخان اور مراد اول نے صرف امیر ہی کا لقب اختیار کیا۔ ارطغرل کی وفات پر اس کے مقبوضات کا دائرہ سگوت، اس کی شہر اور چند موازات پر ختم ہو جاتا تھا۔ عثمان نے اپنے 38 سال کی حکومت میں اس دائرے کو جنوب میں کوتاہیہ اور شمال میں بحر مارمورا اور بحر اسود کے ساحلوں تک وسیع کر دیا تھا۔ اس کی قلم رو کا طول تقریباً 120 میل اور عرض تقریباً 60 میل تھا۔ آبادی میں صرف ترکوں پر مشتمل نہ تھی، بلکہ بیشتر علاقے چونکہ سلطنت بازنطینی کے ایشیائی مقبوضات سے حاصل کرتا تھے، اس لیے آبادی میں ایک بڑی تعداد یونانی اور سلانی باشندوں کی بھی تھی، ناظرین، جو بخوشی مسلمان ہو کر ترکوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ایورسلے لکھتا ہے کہ یہ عیسائی کسی جبر سے اسلام نہیں لائے، کیونکہ تاریخ میں نہ تو قیدیوں کے قتل عام کا کوئی ذکر ہے اور نہ بحیثیت غلام انہیں فروخت کرنے کا، بلکہ ان کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ قسطنطنیہ کے یونانی اور جو فطری طور پر ان کے محافظ تھے انہیں چھوڑ دیا تھا۔ اسلام میں داخل ہونے کے بعد فاتح اور مفتوح کے درمیان شادی بیاہ کے تعلقات بھی قائم ہو گئے اور دونوں کے میل سے ایک نئی نسل تیار ہونے لگی، جو دوسری ترکی ریاستوں کے باشندوں سے بہت کچھ مختلف تھی اور اپنے کو عثمانی کہتے تھے۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک روایت ہے کہ اس شہر کے قریب ابتردنی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم ادابالی بھی رہا کرتے تھے۔ عثمان اپنی نوعمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا رہتا تھا۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس دوشیزہ پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فریفتہ ہو گیا۔ اس نے نکاح کا پیغام دیا، لیکن ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق و محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے ادابالی کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔
اس درمیان میں چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان سے بڑے ہوئے تھے مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن ادابالی نے ان کو بھی صاف انکار کر دیا۔ بالآخر جب عثمان ایک رات ادابالی کے یہاں مقیم تھا، اس نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند حلال بن کر ادابالی کے سینے سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر اس کے سینے میں اتر آیا۔ پھر اس کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بحر و بر پر چھا گئیں۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈنیوب بہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکمان اور کوہ تور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا، اور یہ شہر جو سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا۔ اس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد اس نے یہ خواب ادابالی سے بیان کیا۔ ادابالی نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے ایک اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا۔ ناظرین، عثمان میں وہ تمام اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی سلطنت کے لیے ضروری ہیں۔ اس کی ہمت اور شجاعت غیر معمولی تھی، اسے قیادت کا ملکہ خداداد حاصل تھا۔ میدان جنگ میں اس کی بہادری سپاہیوں میں دلیری کی روح پھونک دیتی تھی، اور انتظام حکومت میں اس کی دانش مندی رایا کے دلوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی تھی۔ اس کے عدل و انصاف کی شہرت تمام ملک میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی عدالت میں ترک و تتار، مسلم، عیسائی سب برابر تھے۔ رایا کے بہبودی اس کا نصب العین اور ملک کی خوشحالی اس کا شوق تھا۔ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی طرح اس کا طرز زندگی نہایت سادہ اور نمائش سے یکسر پاک تھا۔ ناظرین، دولت اس نے کبھی جمع نہیں کی۔ تمام مال غنیمت غریبوں اور یتیموں کا حصہ نکالنے کے بعد سپاہیوں میں تقسیم کر دیتا تھا، یعنی شہر میں اس کے رہنے کا جو مکان تھا اس میں سونے چاندی یا جواہرات کی قسم سے کوئی چیز نہیں ملی۔ اس کے مرنے کے بعد صرف ایک کفتان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا ایک چمچہ، ایک نمکدان، چند خالص عربی گھوڑے، زراعت کے لیے چند جوڑ بیل اور بھیڑوں کے کچھ گلے، علم اور اسلحے کے علاوہ بس یہی اس کی ساری کائنات تھی۔ ناظرین، وہ نہایت فیاض، نہایت رحم دل اور نہایت مہمان نواز تھا۔ ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی ہر دل عزیزی عام تھی۔ چنانچہ تخت نشینی کے موقع پر جب اس کی تلوار جو ابھی تک محفوظ ہے اس کے جانشینوں کی کمر سے باندھی جاتی تھی تو ساتھ یہ بھی دعا کی جاتی تھی کہ خدا اس میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ لیکن ان خوبیوں کے ساتھ عثمان کے دامن پر ایک بے گناہ کے خون کی چھینٹیں بھی نظر آتی ہیں۔ 698 ہجری بمطابق 1299 عیسوی میں جب اس نے یونانیوں کے قلعے کوہ پری حصار پر حملے کا عزم کیا تو پہلے اپنے فوجی سرداروں کو بلا کر مشورہ طلب کیا۔ اس مجلس میں اس کا بوڑھا چچا دندار بھی تھا۔ اس نے یونانیوں کی قوت کا اندازہ کر کے حملہ کرنے کے خلاف رائے دی۔ عثمان نے اس خوف سے مبادہ دندار کے مشورے سے دوسرے سرداروں کی ہمتیں بھی پس نہ ہو جائیں فوراً ایک تیر مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ بوڑھے چچا کا یہ قتل آج خواہ کتنا ہی معیوب نظر آئے لیکن اس زمانے کے لحاظ سے یہ ایک بالکل معمولی واقعہ تھا، اور اگر نتیجے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کی اہمیت اور بھی کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عثمان نے اپنے ابتدائی عہد حکومت میں ایک مسجد اس شہر میں تعمیر کرائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ جی ہاں، یہی تھا سلطنت عثمانیہ کا بانی عثمان غازی۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت۔ خدا حافظ۔